अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयमा। आज मैं आपके लिए नॉवल दरियार की किस्त नंबर 15 लेकर हाजिर हुई हूं। ये नॉवल यमन ईवा के कलम से लिखा गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं किस्त के जानिब। जोया सारा दिन कमरे में सुकून से पड़ी रही थी। बस ब्लड प्रेशर डाउन हुआ था और अब संभल भी चुकी थी, मगर उसे अगले दिन ना जॉब पर जाने और बिस्तर से उतरने से सख्ती से मना कर दिया गया था। वो बिला वजह ऑकवर्ड सी हो रही थी। मसला इतना बड़ा नहीं था। बीमारी में उसे ऐसा आराम और सुकून कहाँ मिला था। ना वो आदी थी और ना उसे कभी ज़रूरत महसूस होती थी। तबीयत ठीक हो या बुखार, उसे काम पर जाना पड़ता था। पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से उसे इतनी तवज्जो दी जा रही थी। एहान मिर्जा, जिसे वो लापरवाह लड़का समझती थी, जिसकी शख्सियत पर उसे शक था, जिसे वो अच्छे किरदार का नहीं समझती थी, उसकी परवाह पर तो वो शौक रह गई थी। आदत ना होने की वजह से कमरे में पड़े पड़े उसका दिल बुरा होने लगा। हवा लगवाने वो टेरेस तक गई। थोड़ी वॉक की कि शायद उससे तबीयत संभल जाए। दिल ढल चुका था। सर्दी बढ़ रही थी, उसे मजबूरन कमरे में आना पड़ा। मगर उसका वो हवा में चलना काम खराब कर गया। उसी रात अचानक वीकनेस की वजह से उसे वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। उसे तब अंदाजा हुआ सब क्यों रेस्ट करने का बोल रहे थे। उल्टियां कर करके जोया की हालत खराब हो गई। एहान उस वक्त सो रहा था। जोया उसकी नींद खराब होने के डर से बिस्तर से उठकर वॉशरूम के साथ वाली चेयर पर सिमट कर बैठ गई। बार बार वॉमिट की वजह से उसे वॉशरूम जाना पड़ रहा था। कमजोरी की वजह से सर्दी लगने लगी। वो हाँपती कांपती वहीं बैठी थी जब एहान की करवट बदलते हुए आंख खुली। वो बिस्तर पर जोया की गैर मौजूदगी महसूस करता हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी तलाश में नजर दौड़ाई तो वो चेयर पर गठड़ी बनकर बैठी नजर आई थी। वो परेशान सा उठकर उसके पास आया। तब जोया फिर से मतली महसूस करती, सीना मसलती उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शदीद कमजोरी और ठंड की वजह से उठना मुश्किल हो रहा था। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तबीयत ठीक है ना आपकी? वो फिक्रमंद सा उठकर उसके पास आते हुए पूछने लगा। जोया सीना मसलती सर झुकाकर बैठी थी। एहान परेशानी से झुककर उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे देखने लगा। जोया एकदम उबकाई आने से मुंह पर हाथ रखकर उसे इशारे से हटने का बोल रही थी। एहान नासमझी से उसे देखने लगा। जोया उठ खड़ी हुई। उसे हाथ से धकेलकर हटने का भी कहा, मगर वो उसके लड़खड़ाने पर उसे संभाल कर अपने करीब कर गया। जोया, हुआ क्या है? मुझे बताएं, कोई परेशानी है तो। बैठ जाए ना, गिर जाएंगी, क्या हुआ है? वो उसे संभालता उसका सर्दी से कपकपाना महसूस कर रहा था। फिक्रमंदी से पूछने लगा। जोया के लिए मजीद खुद को रोकना मुश्किल हुआ तो उसी पर उल्टी कर दी। एहान की सारी शर्ट भर चुकी थी। वो एकदम साकित हो गया। जोया खुद को छुड़वाती गहरे गहरे सांस भरते हुए चेयर पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। एहान सदमे से अपनी जगह जमा हुआ खड़ा था। जोया ने संभल कर नजर उठाते हुए उसे देखा। जब मैं इशारा कर रही थी आगे से हटो, तो किसने कहा था करीब आओ? मेरी पहले हालत खराब हो रही है। तुमने रास्ते में आकर अपना नुकसान करवा लिया है। जोया ने कपकपाती आवाज में आहिस्तगी से कहा। लहजे में नदामत और शर्मिंदगी थी। चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। एहान ने वहीं खड़े खड़े बटन खोलकर शर्ट उतारी और एक तरफ फेंक दी। जोया ने सटपटाकर नजर चुराई। एहान ने टिशू गीला करके खुद को साफ किया और अलमारी से दूसरी शर्ट निकालकर पहनता जोया के पास आया। आपकी तबीयत खराब है तो यहाँ बैठकर क्यों मजीद बीमार होना चाहती हैं? बेड पर जाकर लेटें। ठंड लग गई है आपको, उठें। वो जोया के पास आता नरमी से बोला। वो नफी में सर हिलाने लगी। मुझे यहीं रहने दो। मुझे बार बार वॉमिटिंग हो रही है और मैं बिस्तर खराब कर बैठूंगी। पहले भी तुम्हारी शर्ट खराब कर दी है। तुम जाओ, मुझे मत छेड़ो। मैं इस वक्त बहुत अपसेट हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है इतने दूर से बार बार भागने की। वो शॉल में सिमटती इनकार करने लगी। एहान ने गहरा सांस भरकर उसकी तरफ झुका। कुछ खराब नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। जिद मत करें, मैं आपको यहाँ नहीं बैठा रहने दे सकता। वो खुफगी से बोलता जबरदस्ती उसे उठाकर बिस्तर पर ले गया। जोया ने दांत पीस कर उसे घूरा।
تم ضد کیوں کرتے ہو ہر بات پر؟ مجھے الٹیاں آ رہی ہیں بار بار، میرا سر چکرا رہا ہے۔ تم ابھی سو جاؤ گے مزے سے، میں یہاں سے وہاں تک بھاگ بھاگ کر ذلیل ہو جاؤں گی، اور جو بستر خراب ہوگا وہ الگ۔ کبھی کوئی بات مان بھی جایا کرو، ہر بات میں ضد کرنے لگتے ہو۔ وہ خفگی سے بولتی پھر سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایہان نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ میں نے کہا نا میں سنبھال لوں گا، بستر سے اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ میں ضد نہیں کر رہا، آپ کی حرکتیں الٹی ہیں۔ مجھ سے امبیرس ہونے کی ضرورت نہیں۔ بائی دا وے ہسبینڈ ہوں آپ کا۔ میری شرٹ خراب کر دی ہے یا بستر خراب ہوگا تو کوئی بات نہیں، اس حالت میں وہاں بیٹھی رہی تو صبح تک مر جانا ہے آپ نے۔ چپ چاپ لیٹ جائیں۔ وہ ناراضگی سے بولتا اس پر بلینکٹ سیٹ کرنے لگا۔ زویا تھکن کا شکار ہو رہی تھی، مزید بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے تھک کر تکیے پر سر ٹکا دیا۔ ایہان واش روم سے ایک چھوٹا ٹب اٹھا لایا، بیڈ کے قریب زویا کی سائڈ پر رکھا تاکہ اسے وامٹنگ ہو تو اسے اٹھنا نہ پڑے۔ آپ نے رات کو کیا کھایا تھا؟ کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ ویکنس ہو رہی ہوگی، ویکنس ہو جائے گی بہت۔ وہ اس پر جھکا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ زویا اس کی پرواہ پر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے سوپ پیا تھا، میں اب کچھ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ جو کھاؤں گی الٹی ہو جائے گی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ صبح ہاسپٹل جاؤں گی، چیک اپ کروانا ہوگا۔ ویکنس تو اب بھی ہو رہی ہے۔ وہ نکاہت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ ایہان خاموشی سے سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ کچن میں جا کر فریج میں چیک کیا، فروٹس وغیرہ تو پڑا تھا، مگر وہ جانتا تھا زویا کوئی فروٹ نہیں لے گی۔ فریزر میں کباب پڑے ہوئے تھے، اس نے کباب فرائی کیے اور پلیٹ میں رکھے۔ کیچپ بھی اٹھایا اور کمرے میں پہنچا۔ زویا بستر میں دبکی غنودگی میں جا رہی تھی۔ بستر میں آنے کے بعد اسے دوبارہ الٹی نہیں آئی تھی۔ ایہان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پلیٹ اپنے سامنے رکھ گیا۔ زویا کچھ کھا لیں، سونا مت ایسے۔ وہ اسے پکارتا پلیٹ اس کے قریب کر گیا۔ وہ آنکھیں کھول کر ایسے حیرت سے دیکھنے لگی، یوں جیسے کسی پاگل دیوانے کو دیکھ رہی ہو۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں یہ کھاؤں گی تو پھر سے طبیعت بگڑ جائے گی۔ سکون سے پڑی ہوں تو اچھا نہیں لگ رہا؟ خود کھاؤ یہ کباب اور مجھے سونے دو سکون سے۔ نیند آ رہی تھی، آ کر جگا دیا۔ زویا چڑچڑی ہو رہی تھی، اس کے جگانے پر غصے سے بولتی ماتھے پر بل ڈال گئی۔ ایہان نے پلیٹ کھسکا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک دم اسے اٹھا کر بٹھاتا خود سے لگا گیا۔ میں نے بزنس کے بعد کافی ٹائم میڈیکل پر ریسرچ کی ہے، پاگل نہیں ہوں میں۔ آپ کو ویکنس ہو رہی ہے اور اوپر سے اٹھ کر بستر سے باہر بیٹھ گئی ہیں تو ٹھنڈ لگ گئی ہے، اس لیے کب سے وامٹنگ ہو رہی ہے۔ میری بات مانیں، کچھ ہلکا پھلکا کھائیں اور بستر میں سکون سے پڑی رہیں، آرام آ جائے گا۔ خالی پیٹ رہنے سے ایشو بڑھ جائے گا۔ صبح میں ہاسپٹل بھی لے جاؤں گا، لیکن صبح تک آپ کا بچنا بھی تو ضروری ہے۔ وہ نرمی سے سمجھاتا پلیٹ اس کی گود میں رکھ گیا۔ زویا اس کے سمجھانے پر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ کباب کھانے لگی۔ ایہان نے اپنی جیکٹ اس پر پھیلائی اور کیچپ کی بوتل کھول کر پلیٹ میں پڑی کانچ کی چھوٹی پیالی میں کیچپ ڈال گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ ایمانداری سے جواب دینا۔ زویا نے کباب کھاتے ہوئے پرسوچ لہجے میں سوال کیا۔ ایہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم اتنی پرواہ کیوں کر رہے ہو؟ اتنا احساس جتانے کے پیچھے وجہ کیا ہے آخر؟ زویا نے سوال کرتے ہوئے کباب کا پیس منہ میں رکھا، مگر وہ نیچے گر گیا۔ ایہان ہاتھ اس کے آگے کرتا وہ پیس اپنی ہتھیلی میں کیچ کرتا اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ اس کی بے ساختہ حرکت پر زویا نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا، گویا سوال کا جواب چاہتی ہو۔ مجھے کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ آپ کی پرواہ کر کے مجھے کوئی خزانے نہیں مل جائیں گے، لیکن میں جانتا ہوں بیمار پڑی رہیں تو مجھے سنبھالنا پڑے گا۔ میری ذمہ داری ہے آخر، اور آپ کی بیماری یا کمزوری پر مجھ سے سوال ہوگا۔ اسی مشکل سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کے بولنے پر زویا نے منہ کھولا اور کباب کا پیس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ منہ بنا کر رخ پھیر گئی۔ اپنا سوال اب عجیب لگ رہا تھا۔ وہ آکورڈ سی ہونے لگی۔ آپ کو لگا ہوگا ایہان مرزا کو آپ سے محبت ہو گئی ہے؟ ایہان نے اس کی طرف جھکتا شوخی سے پوچھنے لگا۔ زویا نے بھوئیں اچکا کر اسے گھورا۔ ایہان کے لبوں پر شریر مسکراہٹ مچل رہی تھی۔
سنہری آنکھوں میں شوخی چمک رہی تھی۔ مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں، تمہیں لگتا ہے میں بس یہی سوچتی رہتی ہوں؟ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے تیکھے لہجے میں بولتی ماتھے پر بل ڈال گئی۔ ایہان بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس نے زویا کی خفت محسوس کر لی تھی۔ اس کے سوال پر جیسے شرمندگی سے اس کا منہ سرخ ہوا تھا۔ ایہان کو ہنسی آ رہی تھی۔ کیوں نہیں سوچتی؟ آخر ایہان مرزا کی بیوی بنی ہے۔ دل میں خیال تو آتا ہوگا کہ اتنا ہینڈسم لڑکا مل گیا ہے، اس کی محبت بھی مل جائے تو لاٹری کھل جائے گی، اور انسان جو سوچتا ہے وہی لبوں پر آتا ہے۔ اس میں شروانے والی کیا بات ہے؟ اگر میری محبت چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی، بس تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میرا دل جیتنے کی کوئی چھوٹی موٹی اگر کوشش ہو جاتی تو… وہ شوخی سے بولتا چلا جا رہا تھا۔ زویا کا دل چاہا کیچپ کی بوتل اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ اتنا خود پسند انسان اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں فارغ نہیں ہوں کہ یہ باتیں سوچوں۔ تم اس ذمہ داری کو کچھ زیادہ سیریس لے رہے ہو، اس لیے پوچھ رہی تھی۔ تم شکل سے کافی مطلب پرست لگتے ہو۔ مجھے شک تھا تمہیں مجھ سے کوئی تو غرض ہوگی، ورنہ کیوں تم اپنا وقت اور آرام مجھ پر برباد کر رہے ہو؟ وہ چڑچڑے لہجے میں بول رہی تھی۔ نظریں چراتی وہ اپنی خفت مٹانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ خیر غرض تو مجھے ہے، مفت میں تو نہیں کر رہا پرواہ، اور اپنا آرام بھی بلا وجہ قربان نہیں کر رہا۔ کیا میں سچ بتا دوں؟ میری نیت خراب ہو گئی ہے آپ پر، یہی مطلب پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا زویا کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ اس کی گہری جائزہ لیتی نظروں کو خود پر ٹکا دیکھ کر زویا نے بے اختیار اپنی شال درست کرتے ہوئے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اس کی دیدہ دلیری کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تم اپنی حد میں رہو ورنہ… وہ انگلی اٹھا کر کمزور سے لہجے میں دھمکاتی ایہان کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ وہ کہے لگاتا اس پر ہنس رہا تھا۔ زویا نے خفگی سے خالی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر پٹکی اور کیچپ کی بوتل بھی وہیں ساتھ رکھتے ہوئے بستر میں لیٹ گئی۔ پیٹ میں کچھ گیا تو کمزوری کم ہوتی محسوس ہوئی۔ ایہان اس پر ہنسنے میں مصروف تھا۔ زویا نے بڑبڑاتے ہوئے سینے تک بلینکٹ پھیلا لیا۔ ایہان ایک دم کوہنی کے بل اس کے قریب نیم دراز ہوا اور بلینکٹ لے کر اپنے اوپر پھیلایا۔ مجھے اتنا غلط کیوں سمجھتی ہیں؟ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ سے دوستی کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہم اب مزید لڑائی نہ کریں۔ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ بھلا دیں۔ صلح نہیں ہو سکتی ہم میں؟ وہ اس پر جھکتے ہوئے نرمی سے بولتا اس کی ناک کو انگلی سے چھو گیا۔ زویا نروس سی دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اس کی نظر سامنے دیوار پر لگے سٹائلش سے لکڑی کے وال کلاک پر پڑی تو چونک گئی۔ رات کے 3 بجنے والے تھے۔ او 3 بج گئے، ہٹو میں سونا چاہتی ہوں۔ تم تو تھوڑی نیند کر چکے ہو، لیکن میں پوری رات جاگتی رہی ہوں، اب بری طرح تھک گئی ہوں۔ وہ پریشانی سے بولتے ہوئے بلینکٹ منہ تک کر گئی۔ ایہان نے سرد آہ بھرتے ہوئے حسرت زدہ نظروں سے اسے بلینکٹ میں چھپا دیکھا۔ دل چاہ رہا تھا اسے سینے سے لگائے، اس کے زرد کمزور چہرے کو اپنی محبت کی تپش سے سرخ کر دے۔ وہ اسے سینے سے لگانا چاہتا تھا۔ ایک دم دل میں طلب سی سر اٹھا رہی تھی۔ شاید حق تھا، اس لیے وہ اپنی طلب کو دباتے ہوئے اپنی جگہ لیٹ گیا۔ اگلے روز ایہان ناشتہ کرواتے ہی اسے ہاسپٹل لے گیا۔ کھانے پینے کے بعد بھی زویا کو 1-2 بار وامٹ ہوئی تھی، لیکن پہلے والا حال نہیں ہوا۔ وہ ایہان کے قریب پڑی تھی، اس لیے ہر بار اس کے جاگنے پر ایہان بھی نیند سے جاگ جاتا تھا اور اپنے کہے کے عین مطابق خود اسے سنبھالتا تھا۔ صبح تک زویا کی طبیعت سنبھلی ہوئی تھی۔ وہ سکون سے سو رہی تھی۔ اسے جگائے بغیر ایہان آفس چلا گیا۔ اپنا جو کام تھا وہ پورا کیا، مگر ساتھ ساتھ گھر کال کر کے وہ زویا کی خبر لیتا رہا تھا۔ ملازمہ سے پتا چلا وہ ابھی تک مزے سے سونے میں مصروف ہے۔ تقریباً 12 بجے وہ کام سے فارغ ہو کر واپس آیا تو خود اسے جگا کر ناشتہ کروایا اور پھر تیاری کروا کر ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے بھی وہی کمزوری بتائی تھی۔ تھکاوٹ اور کمزوری تو پہلے سے تھی، شادی کے جھنجٹ اور جاب کا برڈن، مگر وہ ہمت کیے گھومتی رہی تھی۔ جب بی پی ڈاؤن ہونے سے بستر پر گری تو ساری کمزوری ایک ساتھ حملہ آور ہو گئی تھی۔ چیک اپ سے پتا چلا اسے آدھی رات تک مسلسل وامٹنگ کرنے سے
اب پانی کی کمی ہو رہی تھی۔ اسے ڈرپ لگا دی گئی۔ ڈاکٹر نے بلا وجہ ایک ساتھ کئی مسائل اور خطرات بتا کر ڈھیروں دوائیں لکھوا دی۔ ایہان کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ اسے میڈیسن وغیرہ لے کر گھر لایا تو سب اسے مسلسل آرام اور احتیاط کی تلقین کرنے لگے۔ مسز مرزا نے دبے دبے الفاظ میں اس کی بیماری کی وجہ جاب کو ٹھہرایا تھا۔ ان کی نظر میں زویا ضرورت سے زیادہ برڈن اٹھا رہی تھی، اس لیے یہ حال ہوا۔ حیات صاحب کا بھی یہی خیال تھا، اور ایہان بھی ان کی باتیں سن کر تنہائی پاتے ہی اس سے ناراض ہونے لگا۔ کہا بھی تھا یہ جاب اب آپ کی مجبوری نہیں ہے، آپ کی ضروریات پوری کرنا اب میری ذمہ داری ہے۔ میں سب کروں گا، لیکن آپ کو ضد ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے کرتی رہی، اس لیے اب کروں گی۔ پھر ذرا سی بات پر اتنا منہ بنا کر نہ رات کو کھانا کھایا نہ صبح۔ آفس میں جا کر بے ہوش ہو گئی۔ اچھا لگا وہاں سب سنبھال رہے تھے۔ آفس آتے جاتے کہیں راستے میں گر جاتی تو کیا ہوتا؟ پتہ نہیں، عجیب ضد ہوتی ہے۔ بہت سمجھدار بنتی ہے مگر سر میں دماغ کا حصہ بالکل خالی ہے۔ اب بستر پر پڑی رہیں گی تو سکون مل جائے گا۔ وہ خفگی سے بڑبڑاتا اس کی میڈیسن چیک کر رہا تھا۔ زویا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے آنکھیں موند لی۔ جو بھی تھا وہ اس کی پرواہ میں ہی اتنا بولتا تھا۔ بستر پر نہیں پڑی رہوں گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اب میری تیمار داری میں مہینوں نہ لگ جائیں۔ میں سنبھلتے ہی اٹھ جاؤں گی۔ جب روٹین کی لائف سٹارٹ ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ڈاکٹرز تو بلا وجہ بات بڑھاتے ہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اتنی کمزور نہیں ہوں کہ ذرا سی طبیعت خراب ہونے سے بستر کی ہو جاؤں۔ وہ مدھم لہجے میں بولتی اسے رات والی بات پر جتا رہی تھی۔ ایہان نے نفی میں سر ہلایا۔ رات محبت کے ذکر پر بات بدلی تھی، اور بات بدل کر جو مذاق کیا اب وہ اسی پر باتیں سنا رہی تھی۔ اب اپنی یہ خوش فہمی دور کر لیں کہ میں آپ کو اٹھنے دوں گا اور جاب پر جانے دوں گا۔ پہلے اپنی ہیلتھ اچھی کریں۔ آپ اتنی کمزور نہیں تو اتنی صحت مند بھی نہیں کہ 2 دن بعد اٹھ کھڑی ہوں۔ اپنی حالت دیکھی ہے؟ اس صحت کے ساتھ میں حیران ہوں، پتہ نہیں کیسے اتنا وقت جاب کرتی رہی ہیں۔ یہیں سے اپنی ویکنیس کا اندازہ لگائیں۔ ذرا سا بی پی ڈاؤن ہوا اور اس کے بعد سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ اسے دیکھتا ابرو چڑھا کر جتا رہا تھا۔ زویا خود کو بلینکٹ میں چھپاتی بری طرح چڑ گئی۔ میں سمارٹ ہوں، ویک نہیں۔ میری ایج کے حساب سے میں بالکل پرفیکٹ ہوں۔ مجھے اس سے زیادہ موٹا ہونا بھی نہیں ہے، اور میں صحت مند ہوں۔ صرف تھکاوٹ تھی جس کی وجہ سے میں کچھ زیادہ بیمار ہو گئی ہوں۔ وہ اپنی صحت پر کوئی لفظ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی سمارٹنس اور پرفیکٹ فگر کی وجہ سے اسے اتنی تعریف مل رہی تھی، پھر کیسے ایہان مرزا کی بات برداشت کرتی؟ آپ پرفیکٹ ہیں تو پھر ہمیں میڈیسن لے کر ویٹ لاس کرنا چاہیے، پھر تو ہم آپ کی نظر میں کچھ زیادہ موٹے ہوں گے۔ وہ خود کو دیکھتا باقاعدہ پریشان ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ میں تمہیں موٹا سمجھوں یا جو بھی، تمہیں کیوں اتنی فکر ہے؟ تم ہر وقت میرے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ اپنی لائف گزارو۔ زویا نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا تو وہ ایک دم ہنس پڑا۔ رہنے دے عالی جا، رات ہی تو بتایا تھا آپ سے مطلب ہے، اس لیے آپ کے حساب سے رہنا چاہتا ہوں۔ ذرا دل لگے گا آپ کے ساتھ تو گزارا آسان ہو جائے گا۔ اپنی لائف ہی تو گزارنے کے راستے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ مانی خیزی سے بولتا ایک بار پھر زویا کو الجھا گیا تھا۔ وہ کروٹ بدلتی چہرہ چھپا کر سو گئی۔ ایہان مسکرا کر نظر چراتا ایک بار پھر اسے چھونے کی شدید خواہش کو دل میں دبا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے آرام کرنے کی ہدایات دیتا وہ آفس واپس چلا گیا۔ زویا فکر مند سے بستر پر پڑی رہی۔ ویکینڈ آنے والا تھا، اسے اپنی ماں کا چیک اپ کروانے جانا تھا، مگر خود بیمار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر بخت کو کال ملائی۔ بخت، اگر پاسبل ہو تو امی کو کل ہاسپٹل خود لے جاؤ۔ ان کا چیک اپ بہت ضروری ہے اور میں خود بیمار ہو گئی ہوں۔ میرا جانا پاسبل نہیں ہوگا۔ میں تو چلی بھی جاؤں مگر مجھے پتا ہے یہاں سب کہیں جانے نہیں دیں گے۔ سلام دعا کے بعد اپنی حالت کی تفصیل دیتی وہ بخت سے معذرت کرنے لگی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں خود لے جاؤں گی، تم بس آرام کرو۔ میں ابھی آتی ہوں تو بات کرتے ہیں۔ اب تمہیں دیکھے بغیر مجھ سے بیٹھا نہیں جائے گا۔ بخت نے اسے تسلی دے کر کال کاٹ دی۔ زویا اس کی پرواہ پر مسکراتے ہوئے اسے سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد خیال آیا اس کے لیے کوئی اہتمام کروائے۔
وقت شادی کے بعد پہلی بار اس سے ملنے آ رہے تھے اور زویا اسے بھی اپنے میکے کا حصہ سمجھتی تھی۔ وہ پرجوش سی اٹھ کر کمرے سے نکلی۔ مسز مرزا اور زینب وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ آج کل گود بھرائی کی رسم کرنے کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میرے پیرنٹس واقعی پوچھتے تھے کہ آخر ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے، آئے کیوں نہیں؟ تو مجھے بے بسی سے کہنے لگا میری امی نہیں مان رہی، نہ جانے کیا وجہ ہے، کہتی ہیں کہ میں اس گھر میں تمہارا رشتہ نہیں کروں گی۔ کوئی وجہ تک نہیں بتائی۔ وہ ایسا بے ڈھنگا اور گھٹیا مرد جس کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ اب کم سے کم اپنی ماں سے یہ تو کہہ سکتا تھا۔ لڑکی کے گھر والوں تک بات پہنچ چکی ہے، اس سے سب سوال کر رہے ہیں، میں اسے اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن وہ مجھے مجبوری بتاتا اوپر سے مشورہ دے رہا تھا، ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرنے سے اللہ ہمارا راستہ سیدھا کر لے گا۔ واقعی کیا اسے لگتا ہے اللہ فرشتہ بھیجتا جو ہمارا نکاح کروا دیتا؟ دعا تو ہمیشہ دوا کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بخت کی اونچی آواز پر زویا نے سر پکڑا۔ بخت ٹھیک ہے، اب جانے دو، اپنی بات کرتے ہیں۔ زویا نے اسے نرمی سے کہتے ہوئے بات بدلنے کی کوشش کی، مگر بخت نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ چلو وہ اپنی ماں سے بات کرتا رہتا، پھر میں دعا بھی کر لیتی، لیکن اس نے تو سبھی دعا پر چھوڑ دیا۔ دوسرے الفاظ میں وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ بزدل مرد اس قابل ہی نہیں، حالانکہ وہ اپنا کما کھا رہا تھا۔ اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی ماں سے یہ بول دیتا کہ مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے کیونکہ میں نے اسے اپنا عادی کیا ہے، میں اس کے پیچھے گیا تھا، اب نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے خود کھلا پلا سکتا ہوں۔ خیر جانے دو، بات بھی بدل لیتے ہیں۔ لڑکیاں بھی ایسا کرتی ہیں مگر مرد بھی بیچارہ نہیں، اور تم ایسی باتیں کرتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ بخت نے بات ختم کرتے ہوئے اسے خفگی سے دیکھا تو زویا نے آہ بھری۔ امارا کو ذہن میں رکھ کر بولتے ہوئے اسے سامنے بیٹھی بخت کا خیال ہی نہیں آیا جس کے ساتھ یہ سب ہو چکا تھا۔ اچھا یہ باتیں چھوڑو، انشاءاللہ تمہیں ایک اچھا انسان ملے گا جو تمہاری قدر کرے گا اور تمہارے لیے سٹینڈ لے گا۔ اتنی تم پیاری ہو، وہ فضول لڑکا تمہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی اس کی ڈریسنگ اور پرسنالٹی بہت بری تھی۔ میں تب خاموش تھی لیکن میرا دل بالکل نہیں مان رہا تھا۔ ہماری کالج لائف سے ہمارے گروپ کی سب سے خوبصورت لڑکی تم تھی۔ پتہ نہیں تمہاری مردوں میں چوائس اتنی خراب کیوں نکلی۔ زویا نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے اس کی تعریف کی تو وہ آہ بھر گئی۔ میری بے وقوفی ہے کہ نہ میں مرد کی اوقات دیکھتی ہوں اور نہ شکل، اندھا دھند محبت پر یقین کر لیتی ہوں، مگر اب میں سمجھدار ہو گئی ہوں۔ تمہیں دیکھنے کے بعد تو خاص طور پر عقل آ گئی ہے کہ شوہر اس قابل ہونا چاہیے کہ انسان کسی کو دکھا سکے، اور دکھائے تو لوگ اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکیں۔ کیا زبردست لڑکا چنا ہے یار تم نے۔ بخت دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ ملازمہ چائے کے ساتھ کباب وغیرہ لے آئی۔ زویا خاموش رہی۔ ملازمہ کے جاتے ہی بخت مسکرائی۔ ویسے زوئی، تمہارے اس گھر میں آ کر تو مزہ ہی آ گیا ہے۔ دیکھو تم سے باتیں بھی ہو گئیں اور بیٹھے بیٹھے ملازمہ نے چائے پہنچا دی۔ وہاں تو جب میں جاتی تھی تم چائے بناتی رہ جاتی تھی اور نادیہ بھابھی کی فضول باتیں سن کر میرا دماغ خالی ہو جاتا تھا۔ بخت نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے سامنے پلیٹ میں رکھی کوکیز سے انصاف کرتے ہوئے سکون سے کہا۔ زویا نے ہنس کر سر ہلا دیا۔ وہاں اوپر اپنے کمرے میں بیٹھے برہان نے سر پکڑ لیا۔ وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے آج گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں ہی ایک طرف چھوٹا سا آفس بنا ہوا تھا جس کی کھڑکی باہر کو کھلتی تھی۔ اس وقت بھی کھڑکی کھلی تھی اور دھوپ اندر تک آ رہی تھی۔ وہ ٹیبل پر فائل سجائے دھوپ کا مزہ لیتا سکون اطمینان سے کام کر رہا تھا، مگر جب سے زویا کے ساتھ کوئی لڑکی لان میں آئی تھی وہ اتنا بول رہی تھی کہ برہان کے لیے توجہ سے کام کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے سنا تھا لڑکیاں بہت زیادہ بولتی ہیں، مگر اتنا اونچا اور اتنا بریک لیے بغیر بولتی ہوں گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ اتنے مزے سے اونچی آواز میں خود پر اور دوسرے لوگوں پر تبصرے کرتی وہ تھک ہی نہیں رہی تھی۔ اس وقت وہ زویا کی بھابھی کے بقیے ادھیڑنے میں مصروف تھی۔ آواز ویسے ہی اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی مسلسل آوازوں سے تنگ آ کر برہان نے ٹھک سے کھڑکی بند کی تو آوازوں کے ساتھ دھوپ بھی اندر آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ آہ بھرتا پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ اس بار کمرے میں سکون اور خاموشی پھیلے ہوئے تھے۔
جو اس لڑکی کی اونچی چیختی آوازوں کی وجہ ختم ہو گیا تھا۔ نیچے لان میں بیٹھی بخت نے کھڑکی کے بند ہونے کی اونچی آواز پر چونک کر گردن اوپر اٹھائی۔ سنو زوئی، وہ کمرہ کس کا ہے؟ تم نے دیکھا تو ہوگا، ابھی میرے منہ پر زور سے کھڑکی بند کی گئی ہے۔ اتنی بدتمیزی کون کر سکتا ہے؟ بخت نے نہایت خفگی سے بولتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وقت اتنا جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ تم یہاں بیٹھی ہو، تمہارا منہ وہاں کہاں پہنچ گیا کہ تمہارے منہ پر کھڑکی بند کی گئی ہے؟ وہ کمرہ ایہان کے بڑے بھائی کا ہے۔ ان کا کمرہ، ان کی کھڑکی اور ان کی مرضی۔ وہ جب چاہیں کھڑکی کھلی رکھیں اور جب چاہے بند کر دیں۔ تم چائے پیو۔ زویا نے اطمینان سے بولتے ہوئے اسے تسلی دی۔ مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ میں بڑے اچھے سے لوگوں کو جانتی ہوں۔ یہاں میں بات کر رہی ہوں اور اسی دوران وہ ونڈو بند ہوئی ہے، اور جس انداز سے بند کی گئی ہے، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بہت زچ ہو کر کسی نے میری آوازوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے تو یہ بہت سلجھے ہوئے لوگ لگتے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس گھر میں ایک ایسا بدلحاظ شخص بھی رہتا ہے۔ وقت کو کھڑکی کا اچانک اور زور سے بند ہونا بری طرح چبھا تھا۔ وقت، اب تم بات کو بلا وجہ بڑھا رہی ہو۔ ایک تو تم کب کہاں پہنچ جاؤ کچھ پتا نہیں چلتا۔ اپنی بات کرتے کرتے تم کیوں اس کھڑکی تک پہنچ گئی ہو سکتا ہے انہیں روشنی کی ضرورت نہ ہو، یا پھر ہوا کی وجہ سے کھڑکی بند کی گئی ہو۔ ضروری تو نہیں کہ تمہاری آوازوں سے تنگ آ کر بند کی ہے۔ زویا نے چڑھ کر اسے سمجھایا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ رہنے دو، اب تو تم طرفداری کرو گی۔ ظاہر ہے تمہارے سسرال کا معاملہ ہے، مگر میرا ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلی بار اگر موصوف نے یہ حرکت کی تو قسم کھا رہی ہوں یہیں دیوار سے اوپر کھڑکی تک پہنچوں گی اور سوال کروں گی، آخر کس بات پر اتنا غصہ ہے؟ میرے آنے پر یا میرے بولنے پر؟ مرد ہو کر اتنی نازک مزاجی دکھانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ جس شخص سے عورت کی بات آواز ہی برداشت نہیں ہوتی، وہ اپنی بیوی کو کیسے برداشت کرتا ہوگا؟ اس کی بیوی تو بہت نائس اور سوبر سی ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی وہ کیوں اتنا دھیما اور کم بولتی ہے۔ ہسبینڈ نے اسے گونگا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اب تم بھی ویسی ہوتی جا رہی ہو۔ کہیں تمہارے ہسبینڈ کو بھی یہی مسئلہ تو نہیں؟ وقت اب اس بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زویا نے سر پکڑ لیا۔ اوفو وقت، یہ زینب کے ہسبینڈ نہیں ہیں، یہ دوسرے نمبر والے ہیں، برہان مرزا، اور یہ بھی کنوارے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات بالکل ٹھیک ہو، ان سے عورت کی بات برداشت نہیں ہوتی ہوگی، شاید اس لیے انہوں نے ابھی تک شادی کا سوچا ہی نہیں۔ اب تم ان کی فکر بند کرو اور اپنی چائے پیو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں جا کر پتا کرتی ہوں کھانا بننے میں کتنا وقت ہے۔ تم کھانا کھائے بغیر مت جانا۔ آنٹی نے بھی کہا ہے کہ اپنی فرینڈ کو لنچ ڈنر تک ضرور روکنا۔ زویا نے اسے برہان کے بارے میں بتاتے ہوئے بیٹھنے کی تاکید کی اور خود اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وقت نے پرسوچ نظروں سے اس بند کھڑکی کو دیکھا۔ یقیناً یہ شخص گونگی لڑکی کی تلاش میں ہوگا۔ عجیب نفسیاتی مرد ہے جسے نسوانی آواز سے اتنی الجھن ہے۔ ایسا خشک مزاج اور بیزار انسان جس بد نصیب لڑکی کے قسمت میں ہوگا، نہ جانے اس کی زندگی کیسی گزرے گی۔ اس کی تو زبان کاٹ ڈالے گا۔ یا اللہ! وقت چائے کے گھونٹ بھرتی تاسس سے سوچتی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ وہ کسی کو اتنی آسانی سے چھوڑ دے یہ اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ برہان مرزا کا وہ کھڑکی بند کرنا بھی اب وقت کو یاد رہنے والا تھا۔ جاری ہے۔